बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है दिनार नॉवल एपिसोड नंबर 8। मैं उल्टे कदमों वहां से लौटी और सोचने लगी कि ये आदमजादी कितने हौसले वाली है। इसके चेहरे से गमो अंदू साफ झलक रहा था और लिबास से भी सोगवारी जाहिर थी। इसके बावजूद आवाज का रोबो दबदबा और वकार पहले जैसा था। हारून के पास जाकर मैंने उसे बताया कि उसकी माँ ने मिलने की इजाजत दे दी है तो वो अपनी मसंद से उठ खड़ा हुआ। इधर तो हारून मलके हिरसान से मिलने रवाना हुआ, उधर मैं अपने सकूनती हिस्से में पहुंच गई। मैंने अपनी समाज के दायरे को वसी करने के साथ चश्मे तसव्वुर को भी मुतहरिक कर दिया। अब मुझे मलके हिरसान की नशिस्त गाह का मंजर वाज़ेह नजर आ रहा था और मैं हारून की आवाज भी सुन रही थी। वो अपनी माँ से कह रहा था, ए मादरे मोहतरम, यकीनन आपके इल्म में होगा कि बगदाद की गली कूचों में रक्स वहशत जारी है। शहर की कई इमारतों से शोले अब भी उठ रहे हैं। किसी भी सूरत हमें ये आग बुझानी होगी। बेगुनाहों का मालो असबाब लुटने और नाहक मारे जाने का रंज तो हमें भी है, मगर इस हंगामे को फर्द करने की तदबीर क्या हो। अब तक ये बात हमारी समझ में ना आ सकी। इस संबंध में तुमने कुछ सोचा? मलके हिरसान ने सवाल किया। जी हाँ, हारून ने जवाब दिया। फितना फसाद को रोकने की एक ही तदबीर है। हारून ने ठंडा सांस भरा। वो क्या? जवाबन हारून ने वही सब कुछ कहा जो मैंने उसके दिमाग में बिठाया था। नहीं, मलके हिरसान ने साफ इनकार किया। वो तेवरियों पर बल डालकर बोली, ये कैसे मुमकिन है? उसने खलीफा मरहूम की शान में गुस्ताही की। वो तलबी पे हाजिर न हुआ और न फरमानी पर उतर आया। वो एक खुदसर और बिगड़ा हुआ नौजवान है। उसे अपने वालिदैन की इज्जत करनी नहीं आती। खलीफा मरहूम की तरह हम भी उसे सख्त नापसंद करते हैं। ये मुमलिकत जो हर गुजरते हुए दिन के साथ अपनी वसतो अजमत में इजाफा करती चली जा रही है, अगर एक गैर जिम्मेदार और आकबत ना अंदेश के हाथ में आई तो वो इसे तबाह कर देगा। तुम हिम्मत मत हारो हारून, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ देर नशिस्त गाह में खामोशी रही। हारून कुछ सोच रहा था। ए मादरे मोहतरम, इस तरह आग बुझने की बजाय और भड़क उठेगी। चंद लम्हे बाद हारून की आवाज आई, अगर हमने भी अपनी खिलाफत की बैत ले ली तो ये मुमलिकत यकजा ना रह सकेगी। जुरजान और जिन दीगर इलाकों पर हमारे बरादर मोहतरम का असर है वो अलग हो जाएंगे। फिर ये कि मसले अफवाज में भी तफरीक पैदा हो जाएगी, बल्कि ये तफरीक तो पैदा भी हो चुकी है। हमें इस तफरीक को मिटाना है और इसकी तदबीर यही है कि हम अपने बरादर्स बुजुर्ग की हिफाजत के लिए बैत लें और पूरे मुमलिकत में इसका गश्ती फरमान जारी करें। इस गश्ती फरमान में बदर मोहतरम की नागहानी मौत की खबर के साथ ये इतला भी हमारी तरफ से हो कि बरदर बुजुर्ग अबू मोहम्मद मूसा अल हादी नए खलीफा है। हर इलाके का हामिल इनकी तरफ से बैत ले। खुदा जाने तुम्हें क्या हो गया है ए हारून। मलके हिरसान के लहजे में तासुफ था। हम इस गुस्ताख बेटे की माँ हैं और इसे तुमसे ज्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं। वो तुम्हारी तजवीज के मुताबिक अगर खलीफा बनकर इस कसर में दाखिल हुआ तो फिर हमारा एहतराम भी नहीं करेगा। वो बड़ा बेअदब और खुदगर्ज है। आप बजा फरमाती हैं, लेकिन हमने बरादर बुजुर्ग की खिलाफत को तस्लीम न किया तो खल्के खुदा का बहुत खून बहेगा। जैसा कि हमने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि हम दोनों भाइयों की हमायती अफवाज एक दूसरे से भर जाएंगी। मुमकिन है कि हम फतह या ठहरें, मगर हमारी ये फतह शिकस्त के मुतरादिफ होगी। ये मुमलिकत अगर दो हिस्सों में बढ़ गई तो इसे हमारी खार ही कहा जाएगा। हारून के दलाइल को भी मलका हिरसान ने रद्द किया तो मजबूरन मुझे मदाखलत करना पड़ी। सो हिरसान ने मेरे ज़ेरे असर किसी कदर नरम पड़ते हुए उमरा के अजलास की तजवीज़ दी और बोली, अगर तुम उमरा को कायल कर सके तो फिर हम भी मुखालफत ना करेंगे। उसी से पहर को हारून ने कसरे खिलाफत के दीवाने खास में उमरा का इजलास तलब किया। हारून ने हुक्म जारी किया था कि उमरा और वो अराकीन सल्तनत जिन्हें तलब किया गया है इजलास में शरीक न हुए तो उनके इस फेल को नाफरमानी और बगावत तस्वुर किया जाएगा। इस हुक्म की जरूरत हारून को यूं पेश आई कि उमरा में खादी के तरफदार भी थे। वो किसी बहाने इजलास में शिरकत से गुरेज कर सकते थे,
ایسی صورت میں کوئی مشترکہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا اور ہارون اس سے بچنا چاہتا تھا۔ ہارون کا مزاج کسی قدر مصالحانہ اور مشاورت پسندانہ تھا۔ وہ اجلاس چونکہ ہارون الرشید نے طلب کیا تھا، اس لیے امراء کی اکثریت غلط فہمی کا شکار ہو گئی۔ انہوں نے خیال کیا کہ ہارون اپنے بڑے بھائی خادی کی خلافت کو باطل قرار دیتے ہوئے خود اپنی خلافت پر اصرار کرے گا۔ اسی بنا پر انہوں نے ہارون پہ زور دیا کہ وہ اپنی خلافت کی بیعت لے۔ اس میں پہل یحییٰ بن خالد برمکی نے کی، پھر دوسرے بھی اس کی تائید میں بولتے گئے۔ جن امراء یا اراکین سلطنت نے اپنی رائے دینے سے گریز کیا تھا، ہارون نے انہیں بولنے پہ مجبور نہ کیا۔ اسے خود بھی پتا تھا کہ نہ بولنے والے خادی کی حمایتی ہیں۔ ان میں ربی کو دیکھ کر ہارون کو بڑی حیرت ہوئی۔ بے اختیار اس کی سوالیہ نظریں ربی کی طرف اٹھ گئی۔ ربی کچھ گھبرا سا گیا۔ پھر ربی نے سنبھل کر خادی کے حق میں جو دلیل دی اس پر سبھی حیران رہ گئے۔ ربی کے بارے میں عام تاثر یہی تھا کہ وہ مرحوم خلیفہ مہدی کا وفادار ہے، اسی سبب اس سے ہارون کی حمایت کرنے کی توقع تھی۔ مرحوم خلیفہ بھی چونکہ ہارون ہی کو ولی عہد بنانے والا تھا، اور یہ حقیقت ربی تو کیا کسی سے بھی پوشیدہ نہ تھی۔ ایسی صورت میں ہارون کی بجائے خادی کی حمایت حیران کن ہی تھی۔ ہارون نے بڑے سکون کے ساتھ ربی کی رائے سنی۔ ربی نے اپنی رائے کے حق میں یہ دلیل دی کہ خلیفہ مہدی ہارون کو اپنا ولی عہد بنانا تو چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہادی اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ کہ مرحوم خلیفہ پہلے خادی ہی کو اپنا ولی عہد بنا چکا تھا اور اس کی بیعت بھی لی جا چکی تھی۔ یہ بیعت اسی صورت میں ساقط ہوتی جب خادی ہارون کے ہاتھ پر بیعت کرتا۔ اس کے بجائے خادی نے نئے خلیفہ کی حیثیت سے جرجان میں بیعت لے لی ہے، اس لیے ہارون کو بھی خادی کی خلافت تسلیم کر لینی چاہیے۔ ربی نے کم و بیش وہی باتیں کی تھی جو میں بسندان میں عارض سے کر چکی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی ربی کے خلاف بولتا، ہارون نے اس کی رائے سے مکمل اتفاق کیا اور بولا، اے لوگو، میں اپنے بڑے بھائی ابو محمد موسیٰ الخادی کی خلافت کے لیے بیعت لیتا ہوں۔ ہارون کے ان الفاظ نے تمام ہی امراء اور اراکین سلطنت کو حیرت زدہ کیا۔ چند لمحوں کو دیوان خاص میں گہرا سکوت چھایا۔ جب میرے زیر اثر ہارون نے دربار اپنے الفاظ دہرائے تو سب سے پہلے بوڑھے ربی نے خادی کے لیے ہارون کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد وہ امراء باری باری بیعت کرتے رہے جو پہلے ہی سے خادی کے حق میں تھے۔ پاسا پلٹ چکا تھا۔ رنگ محل دیکھ کر ہارون کے حمایتی امراء نے بھی بیعت کر کے خادی کو خلیفہ تسلیم کیا۔ اسی اجلاس میں ہارون نے یہ اعلان کیا کہ جو فوجی بغداد میں رکے رہے اور خلیفہ مرحوم مہدی کے حکم پر اس کے ساتھ نہیں گئے، انہیں بھی 200 درہم دیے جائیں گے۔ یہ انعام انہیں خلیفہ کی بیعت لیے جانے کی خوشی میں دیا جا رہا ہے۔ اجلاس ختم ہوتے ہی جیسے جلتے ہوئے بغداد کے شعلے بجھنے لگے۔ دوسرے دن شام تک شہر میں امن و امان بحال ہوا۔ بغداد میں موجود افواج جو دونوں بھائیوں کی وجہ سے غیر محسوس طور پر 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک ہو گئی۔ اب کوئی احتجاج کرنے والا نہ تھا۔ ملکہ حرسان البتہ خوش نہ تھی۔ اس نے باامر مجبوری اپنے چھوٹے بیٹے کا یہ فیصلہ قبول کیا۔ دوسرے ہی دن تمام مملکت میں ایک گشتی معاشر خلافت ہادی اور انتقال مہدی کا بابت ہارون نے روانہ کیا۔ صفر 169 ہجری کی وہ 27 تاریخ تھی کہ جب نئے خلیفہ ابو محمد موسیٰ الخادی نے بغداد کی قصر خلافت میں قدم رکھا۔ ہارون اور امراء و اراکین سلطنت نے اس کا بے مثال استقبال کیا۔ اس کی آمد پر سارے بغداد کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ اس پر بھی خادی کی گردن اکڑی رہی۔ وہ بات کرنے کو منہ کھولتا تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا اور بڑے بڑے اوپر کے دانت باہر آتے۔ وہ خلیفہ تھا، اسے یا خادی اتبت کہنے والا کوئی نہ تھا جو وہ اپنا منہ بند کر لیتا۔ وہ قصر خلافت کے مرکزی حصے میں ٹھہرا جہاں کبھی اس کا باپ خلیفہ مہدی اور دادا خلیفہ المنصور کی سکونت تھی۔ خادی کو پتا تھا کہ بچپن ہی سے اس کے کردار کی کنجی کے سبب مادر ملکہ حرسان اسے پسند نہیں کرتی۔ اس نے اسی لیے کم ظرفی کا مظاہرہ کیا اور مجھ سے بولا، جا اے خادمہ، ہماری مادر محترم سے جا کر کہہ کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان الفاظ کا مطلب یہی تھا کہ خادی نے ملاقات کے لیے اپنی ماں کو طلب کیا تھا۔ میں نے خادی کا پیغام انہیں دیا تو اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نظر آنے لگے۔ پھر وہ قدرے سخت لہجے میں بولی، نئے خلیفہ سے کہو کہ ہم صرف ملکہ نہیں، ان کی ماں بھی ہیں۔ ہمیں نہیں بلکہ انہیں ہماری خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ مجھے مجبوراً خادی کے واپس جانا پڑا۔ اب وہ تنہا نہ تھا، ہارون بھی وہاں موجود تھا۔ خادی نے میری طرف سوالیہ نظریں اٹھائی تو میں نے لفظ پا لفظ وہ الفاظ دہرائے جو ملکہ حرسان نے ادا کیے تھے۔ خادی ان الفاظ کو سن کر ہارون سے مخاطب ہوا، ہم نہ کہتے تھے کہ مادر محترم کا دل ہماری طرف سے صاف نہیں اور وہ ہمیں خلیفہ تسلیم نہیں کرتی۔ پھر اس نے
اپنی دانس میں دلیل دی، یقیناً وہ ہماری ماں ہیں، مگر اب ہم خلیفہ بھی ہیں۔ ہم نے اگر انہیں ملاقات کی غرض سے بلایا تھا تو ان پر لازم تھا کہ وہ آتی جس طرح کے تم آئے ہو، لیکن اے برادر بزرگ، مادر محترم، اور ہماری حیثیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ان کا رتبہ۔ ہارون کی بات ہاتھی نے کاٹی اور رونت سے کہنے لگا، ہم سب جانتے ہیں اور تم سے بہر اعتبار بڑے ہیں، ہرچند کہ ہمارے تمہارے برادر بزرگ ہیں، لیکن تمہیں یہ زیب دے گا کہ آئندہ ہمیں خلیفہ محترم کہو، اسے تم ہماری تاکید بھی سمجھ سکتے ہو۔ ہادی نے تو نہیں، مگر ہارون نے مجھے وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ اسے یقیناً یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہاں میں بھی موجود ہوں اور ایک خادمہ کے سامنے اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہارون کو کیا خبر تھی کہ جسے وہ خادمہ سمجھ رہا ہے کوئی معمولی آدم زادی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے۔ اس جن زادی کو وہ باتیں معلوم ہیں جو نہ ہارون جانتا ہے اور نہ کوئی اور آدم زاد۔ میں وہاں سے لوٹ رہی تھی تو راستے میں مجھے عارض ملا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا اور ہم ایک ستون کی آڑ میں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ ہرچند کہ ہماری آوازیں دھیمی تھی، پھر بھی ہم احتیاطاً صدیوں بعد مستقبل میں بولی جانے والی ایک ایسی زبان کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنائے تھے جسے سمجھنا اس عہد کے آدم زادوں کے لیے ناممکن تھا۔ اے دینار، قصر میں کھادی کی آمد کے بعد بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، عارض کہنے لگا۔ مثلاً؟ میں نے پوچھا۔ سنا ہے کہ وزیر فیض بن ابی صالح کو معزول کیا جانے والا ہے، تو ہوا کرے وہ معزول۔ میں بیزاری سے بولی، ہمیں کیا؟ مجھے ڈر ہے کہ ان تبدیلیوں کی ضد میں ہم بھی نہ آ جائیں۔ عارض نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا۔ وزیروں اور امراء کی بات اور ہے، ہم محض خادم ہیں جن کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہوتی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ بات میں نے تجھے پہلے ہی سمجھائی تھی کہ خادم، غلام، خادمائیں اور کنیزیں افراد کی نہیں مملکت کی ملازم ہوتی ہیں۔ ان کی حیثیت ورثے جیسی ہوتی ہے، یہ سبھی وراثت میں ہر نئے حکمران کو ملتے رہتے ہیں۔ ہر نیا آنے والا صاحب اقتدار یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم جیسے ملازموں کے لیے وفاداریاں تبدیل کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو پیٹ بھرنے کو روٹی، تن ڈھانپنے کو کپڑا اور سر چھپانے کو چھت فراہم کر دے، وہی اس غریب آدم ذات کا آقا اور مالک ہوتا ہے۔ میرے چپ ہوتے ہی عارض نے سوال کیا، اور رافعہ کے بارے میں تو کیا کہے گی؟ ہاں، وہ بھی ایک کنیز تھی، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس نے اپنی چادر سے باہر پاؤں پھیلانے چاہے اور ماری گئی۔ میرا خیال ہے وہ خود شاید ایسی نہ رہی ہوگی، بلکہ اسے اپنے مقصد کے حصول کی خاطر کسی نے استعمال کیا ہوگا۔ غریب کو جلد انعام و اکرام کے جال میں پھنسا لیا جاتا ہے، میں نے کہا، اور پھر عارض کو محسوس اشارہ کیا۔ کوئی اس طرف آ رہا تھا۔ عارض اور میں ستون کی آڑ سے نکل کر مختلف سمتوں میں روانہ ہوئے۔ عارض نے جو خبر دی تھی دوسرے دن درست ثابت ہوئی۔ خلیفہ ہادی نے فیض بن ابی صالح کی جگہ ربی کو اپنا وزیر بنایا۔ خلیفہ ہادی نے اس سلسلے میں جو فرمان جاری کیا اس کے الفاظ یہ تھے: ربی بن یوسف کو آج سے تاحکم ثانی وزارت کے عہدے پر تعینات اور فیض بن ابی صالح کو معزول کیا جاتا ہے۔ ربی کی لیاقت، ذہانت، بردباری، وفاداری، بزرگی، تجربے اور دور اندیشی واضح ہے۔ اوپر کی کہانی تو یہ تھی، مگر اندر کی کہانی کچھ اور تھی۔ اس حقیقت کا علم سبھی کو تھا کہ ہادی کی بغداد آمد سے پہلے ہارون نے امراء اور اراکین سلطنت کا جو اجلاس مشاورت کے لیے طلب کیا، اس میں ربی کی آواز پہلی تھی، جو ہادی کو اپنا نیا خلیفہ تسلیم کیے جانے کے لیے بلند ہوئی۔ یہ بات صرف مجھے معلوم تھی کہ ربی نے محض اپنی جان کے خوف سے ایسا کیا تھا، ورنہ تو وہ ہادی کو نااہل اور ناسمجھ خیال کرتا اور ہارون کو خلافت کا اہل سمجھتا تھا۔ وقت اور حالات کا جبر آدم زادوں کو کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے۔ بہرحال ربی کو ہادی کی حمایت کرنے کا انعام مل گیا۔ اسی کے ساتھ جن لوگوں پر ہادی کو اپنی مخالفت کا شبہ تھا وہ زیر عتاب آنے لگے۔ انہیں زیر عتاب آنے والوں میں سے خلیفہ مہندی کا ایک نامور فوجی سردار عبداللہ بن مالک تھا۔ عبداللہ کو پہلے ہی سے سنگن ہو گئی کہ اب اس کی باری آنے والی ہے۔ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا کہ اسی فوجی سردار نے ایوب اور جمیلہ کو قصر خلافت تک پہنچایا۔ یہ بات مجھے بعد میں قصر خلافت کی ایک خادمہ انسا سے معلوم ہوئی۔ انسا عمر میں جمیلہ سے بڑی تھی۔ جمیلہ کا انسانی قالب میں نے اور ایوب کا قالب عارض نے اپنایا تھا۔ انسا نے ایک دن تنہائی میں مجھ سے کہا، اے جمیلہ، خدا جانے کیا ہونے والا ہے۔ مجھے خبر لگی ہے کہ بھائی ایوب اور تمہارے محسن اور خلیفہ مرحوم کے نامی گرامی فوجی سردار عبداللہ بن مالک کو بھی شکنجے احتساب کے شکنجے میں کسا جانے والا ہے۔ مگر کیوں؟ میں نے سوال کیا اور اسی کے ساتھ انسا کے ذہن پر توجہ دی، کیونکہ عبداللہ بن مالک میرے لیے قطعی اجنبی تھا۔ انسا کا ذہن پڑھ کر مجھے معلوم ہوا کہ ایوب اور جمیلہ قصر خلافت میں آنے سے قبل عبداللہ بن مالک ہی کے ملازمین میں شامل تھے۔
کچھ تو ان کی خدمت گزاری کے سبب، کچھ مہدی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبداللہ نے انہیں قصر خلافت تک پہنچایا۔ ایوب جمیلہ نے جلدی اپنی کارگزاری سے خلیفہ مہدی کو خوش کیا، اسی بنا پر وہ دونوں خاص خدام میں شمار ہونے لگے۔ ادھر تو لمحوں میں مجھے اصل بات کا علم ہوا، ادھر انسا نے عبداللہ بن مالک کے زیر عتاب آنے کی وجہ بتائی۔ مرحوم خلیفہ محترم انسا کی آواز دھیمی ہو گئی۔ نئے خلیفہ کے ہم نشینوں، حاضر بادشاہوں اور دوستوں سے خوش نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ہم نشین بد کردار ہیں۔ ان کی محبت، انہوں نے عبداللہ بن مالک کو یہ ذمہ داری سونپی کہ خلیفہ زادے کو صحبت بد سے بچائیں۔ عبداللہ بن مالک کو یہ اختیار بھی خلیفہ نے دے دیا کہ وہ خلیفہ زادے کے دوستوں کو گرفتار کر کے قید میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ خلیفہ محترم کے حکم پر عبداللہ بن مالک نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اس معاملے میں وہ خلیفہ زادے کی سفارش کو بھی خاطر میں نہ لاتے۔ تم بھی جانتی ہو جمیلہ کہ اب زمانہ بدل چکا ہے اور عبداللہ بن مالک کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے۔ میں سمجھ گئی انسا، میں بول اٹھی۔ یقیناً عبداللہ بن مالک ہمارے محسن ہیں، لیکن ہم، یعنی میں اور میرے شوہر، ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہاں، یہی تو مجبوری ہے ہماری۔ انسا نے ٹھنڈا سانس بڑھا اور بظاہر بات آئی گئی ہو گئی۔ جب عارج کو میں نے یہ بات بتائی تو وہ بھی میری طرح جذباتی ہوا۔ شاید یہ ان انسانی کالبوں کی فطری نیک صفات اور اپنے محسن سے محبت وفاداری کا اثر تھا کہ عارج اور میں نے فیصلہ کیا کہ عبداللہ بن مالک کو ہر قیمت پر خلیفہ خادی کے عذاب سے بچائیں گے۔ عارج پر کافی خوش ہونے لگا۔ وہ خلیفہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انتقام اسے اندھا کر دے۔ وہ جب چاہے جس بے گناہ کا سر قلم کر دے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اگر واقعی آدم زاد ہوتے تو یقیناً عبداللہ کو زیر عتاب آنے سے نہ بچا پاتے۔ میں بولی، یوں تو خلیفہ خادی اب تک نہ جانے کتنے بے قصوروں کو قصوروار ٹھہرا کر مروا چکا، لیکن اس معاملے میں اس کی مرضی نہیں چلنے دی جائے گی۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ زناقہ یعنی بدعقیدہ ہونے کا الزام لگا کے اس نے اپنے متعدد مخالفین کو موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ ان میں اس دور کے بہت سے نامور افراد بھی شامل تھے۔ یہی طریقہ کار خادی کے باپ مہدی کا بھی تھا۔ اگر اتنا تھا کہ وہ اپنے عہد سے نہیں پھرتا، یہ الگ بات کہ اپنے حریفوں سے نمٹنے کی کوئی تدبیر نکال لے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مصلحتاً خلیفہ مہدی نے ہاشمی کو قتل نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ علی بن یقطین عبد المطلب کی اولاد سے تھا، اس پر بھی زنکا کا الزام لگایا گیا۔ اپنی قسم کی وجہ سے خلیفہ مہدی نے اسے قتل کرانے کی بجائے قید میں ڈلوایا۔ اسی کے ساتھ مہدی نے خادی کو وصیت کر دی کہ جب تم خلیفہ بنو تو علی بن یقطین اور یعقوب بن فضل کو قتل کرنا۔ یہ دونوں ہی ہاشمی تھے۔ اسی طرح خلیفہ مہدی نے داؤد بن علی کی اولاد کے قتل کی وصیت کی۔ خادی کے مزاج میں تو یوں بھی قتل و غارت گیری کا عنصر شامل تھا۔ مجھے یہ نتیجہ احس کرنے میں دشواری نہ ہوئی کہ اس قتل و غارت گیری کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا رعایا پر نئے خلیفہ کی دہشت بیٹھ جائے اور کوئی بھی جان جانے کے خوف سے اپنی زبان نہ ہلا سکے۔ میں کئی دن سے اس کوچ میں لگی ہوئی تھی کہ عبداللہ بن مالک کو خلیفہ خادی کب طلب کرتا ہے۔ آخر ایک دوپہر کو میں نے قصر خلافت کے دیوان خاص میں غیر معمولی سرگرمی دیکھی۔ مجھے غلام کندھے پر نتا لا کر دیوان خاص ایک طرف جاتا ہوا نظر آیا۔ میں چونک اٹھی۔ نتا اس کو کہتے تھے جس پر کسی آدم کو قتل کیا جاتا تھا۔ میں دبے قدموں کچھ فاصلے سے اس غلام کے پیچھے ہو لی۔ اس غلام نے نتا بچھایا اور ایک شمشیر برہنہ اس کے قریب رکھ دی اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ دیوان خاص اس وقت خالی تھا۔ میں سمجھ گئی کہ خلیفہ خادی کے حکم پر وہاں کسی کو بلا کر قتل کیا جانے والا ہے۔ پھر جب مجھے عارج سے یہ خبر ملی کہ خلیفہ خادی نے عبداللہ بن مالک کو طلب کیا ہے تو میرے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ خلیفہ خادی عبداللہ کو بھی قتل کرا کے اپنے انتقام کی آگ بجھانا چاہتا ہے۔ اس موقع پر مجھے یا عارج کو دیوان خاص میں رہنے کی ضرورت نہ تھی۔ یوں بھی ہم طلب کیے جانے ہی پر وہاں جا سکتے تھے۔ اس پر بھی میں اپنی جناتی صفات کو بروئے کر لا کر دیوان خاص میں ہونے والی کارروائی دیکھ سکتی تھی۔ اس کے لیے مجھے اپنی سکونتی حصے کا رخ کرنا پڑا۔ عارج سے میں نے کہہ دیا کہ اس دوران میں کہیں سے بھی میری طلبی ہو تو کہہ دے ٹھیک نہیں ہے طبیعت۔ میں نے اندرونی دھلان میں جا کر بستر پر دراز ہوتے ہی اپنی آنکھیں بند کی، اسی کے ساتھ اپنے تصور کی قوت کو حرکت دی۔ اب دیوان خاص کا پورا منظر مجھے بند آنکھوں سے نظر آ رہا تھا۔ مسند پر مجھے خلیفہ ہارون گردن اکرائے بیٹھا دکھائی دیا۔ کچھ ہی فاصلے پر جہاں نتا بچھا تھا وہاں شمشیر برہنہ ہاتھ میں لیے ایک کریحہ صورت جلاد کھڑا تھا۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ کچھ محافظ ایک ادھیر عمر شخص کو نگرے میں لیے دیوان خاص کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ اس ادھیر عمر آدم زاد کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور وہ وحشت زدہ سا لگ رہا تھا۔
محافظوں نے اسے خلیفہ خادی کے سامنے پیش کیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ ادھر ادیر عمر شخص نے جھک کر سلام کیا۔ خلیفہ خادی نے سلام کا جواب دیا اور پھر چبتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، اے عبداللہ بن مالک، تو نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ ایسا تو نہیں کہ تیری بنائی ادیر عمری کی وجہ سے جواب دے گئی ہو؟ اے امیر المومنین، آپ خلیفہ ابن خلیفہ عالی جناب عزت مآب حضرت ابو محمد موسیٰ الہادی اور خاندان بنو عباس کے چشم و چراغ ہیں۔ عبداللہ بن مالک بڑے ادب اور عاجزی سے بولا، نہیں اے عبداللہ بن مالک۔ خلیفہ خادی نے انکار میں سر ہلایا، تو ہمیں نہیں پہچان سکتا، لگتا ہے تیری بنائی واقعی کمزور ہو گئی، تجھے غالباً اس لیے شمشیر بکف جلاد بھی نتا کے قریب کھڑا دکھائی نہ دیا ہوگا۔ یاد کر میں وہ خلیفہ زادہ ہوں جس کے عزیز دوست ابراہیم خرانی اور دیگر ہم نشینوں کو تو گرفتار کر کے لے گیا تھا، پھر تو نے انہیں مارنے پیٹنے کے بعد زندان میں ڈالا۔ اس واقعے کے بعد خود میں اپنے دوستوں کی سفارش لے کر تیرے پاس گیا۔ یاد ہے تجھے کہ تو نے میری سفارش نہیں مانی اور میرے دوستوں کو بھی نہیں چھوڑا؟ اے امیر المومنین، یاد ہے مجھے، عبداللہ بن مالک لرزیدہ آواز میں بولا۔ کیا تو اپنے اہل و عیال سے ہمیشہ کے لیے رخصت لے آیا ہے کہ اب تو لوٹ کر اپنے گھر نہ پہنچ سکے گا؟ خادی نے خشونت سے کہا۔ امیر المومنین سے اس غلام کی رحم دل کی امید ہے۔ کس بنا پر؟ غلام کو کچھ گزارش کی اجازت ہو تو عرض کروں۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ خلیفہ خادی ایک بے گناہ شخص کی بے بسی سے لطف لے رہا ہے۔ عبداللہ کی التجا سن کر بولا، اجازت ہے، مگر یہ نہ بھول کہ ابھی کچھ دیر کے بعد تیری گردن کاٹ دی جائے گی۔ عبداللہ بن مالک ہی کیا، جس آدم زاد کو بھی اس طرح کے واقعے کا سامنا ہو، اس کے خاص قابو میں نہ رہیں گے۔ میں نے اس کے پیر کامتے دیکھے۔ اس نے بامشکل خود پر قابو پاتے ہوئے برائی سی آواز میں کہا، امیر المومنین کو میں اللہ کی قسم دلا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے اس عہدے پر بحال رکھیں جس پر خلیفہ مرحوم حضرت محمد بن عبداللہ المہدی نے مقرر کیا تھا، اور ویسا ہی حکم صادر فرمائیں جیسا کہ خلیفہ مرحوم نے حکم دیا تھا، اور اپنے کسی خلیفہ زادے کی طرف مجھے بھیجے جو آپ کے حکم پر نہ چلتا ہو، تو کیا میں آپ کی مخالفت اور اس خلیفہ زادے کی موافقت کروں گا؟ خلیفہ خادی کو کہنا پڑا، نہیں، تمہیں ہمارے حکم کی تعمیل کرنا ہوگی، سوائے امیر المومنین۔ اس غلام نے بھی اس وقت ایسا کیا۔ اگر یہ قصور ہے تو غلام، قصور تو ہوا ہے تجھ سے، خلیفہ خادی بولا۔ تو ہلے بہانے کر رہا ہے کہ ایک یقینی موت سے بچ جائے، مگر اسی وقت خادی کو میں نے دور رہنے کے باوجود اپنے اثر میں لیا۔ دور رہ کر کسی آدم زادے کو اپنے اثر میں لینے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ یہ پر اسرار تجربہ کامیاب رہا۔ اس کا اندازہ مجھے خادی کے ادھورے جملے سے ہوا۔ وہ عبداللہ بن مالک کی گردن اڑا دینے کا حکم نہیں دے سکا۔ اگر میرا یہ پر اسرار تجربہ کامیاب نہ رہتا تو میں دوسرا راستہ اختیار کرتی اور بے گناہ عبداللہ بن مالک کو یوں بے بسی کی موت سے دوچار نہ ہونے دیتی۔ تجربے کی ناکامی پر مجھے جمیلہ کے انسانی قالب سے باہر نکلنا پڑتا، پھر ایک جن ذاتی جو بھی چاہتی اور ایک بے قصور آدم ذات پر ظلم نہ ہونے دیتی۔ اس کے لیے مجھے کیا تدبیر کرنا پڑتی، یہ بات کی بات تھی۔ بہرحال مجھے جمیلہ کے انسانی قالب سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش نہ آئی تھی۔ خلیفہ خادی میرے زیر اثر بے اختیار ہنس دیا اور وہاں موجود محافظ جلاد سبھی حیرت زدہ رہ گئے۔ خادی کے چہرے کا تناؤ یکسر ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اشارے سے عبداللہ بن مالک کو قریب بلایا اور بولا، ہم نے تیری جان بخشی کی۔ اس پر عبداللہ بن مالک نے دست بوسی کی، جا خوش رہ۔ میں نے آنکھیں کھولی کہ اب چشم تصور یا غیر معمولی قوت سماعت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ میں نے اس بے گناہ آدم ذات کی جان بچا لی جس نے میرے اور عارض کے انسانی قلبوں پہ احسان کیا تھا۔ احسان تو ہارون نے بھی اپنے بڑے بھائی خادی پہ کیا، مگر آدم ذات احسان فراموش ہوتے ہیں، اور خادی بھی ایسو میں سے تھا۔ اسے ذرا بھی یہ خیال نہ تھا کہ جب وہ جرجان میں تھا اور بغداد نہ پہنچا تو ہارون اپنے باپ خلیفہ مہدی کی خواہش کے احترام کا سہارا لے کے اپنی خلافت کی بیعت لے سکتا تھا۔ تمام امراء اور اراکین سلطنت اس امر کے گواہ تھے کہ خلیفہ مہدی اپنے بڑے بیٹے ہادی کو معزول کر کے ہارون کو ولی عہد بنانا چاہتا تھا۔ ہارون کی شرافت نفس کو میں نے تو محسوس کیا، لیکن خود اس کے سگے بڑے بھائی کو یہ احساس نہ ہو سکا۔ وہ ہارون کے خلاف ہو گیا۔ اس کی بڑی وجہ مرحوم خلیفہ مہدی تھا، جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں خادی کی بجائے ہارون کو اپنا ولی عہد بنانے کے حق میں تھا۔ خلیفہ مہدی نے جب خادی کو اپنا ولی عہد بنایا تو اسے تاکید کی تھی کہ تم اپنا ولی عہد اپنے چھوٹے بھائی ہارون کو بنانا۔ اب جبکہ خلیفہ مہدی نہیں رہا اور خادی نیا خلیفہ بن چکا تھا تو وصیت و تاکید کے مطابق ہارون ہی ولی عہد تھا۔ خادی کو یہ گوارا نہ ہوا۔ اس نے اپنے باپ کی وصیت کے خلاف ہارون الرشید کو محروم کر کے اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں حالات سے بے خبر نہ تھی، دور رہ کر بھی سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ تشریف رکھیے اے مادر محترم۔
خادی نے منافقت سے کام لیا جس کا اظہار اس کے لہجے سے ہو رہا تھا۔ ہم یہاں بیٹھنے نہیں آئے بلکہ یہ تمہیں بتانے آئے ہیں کہ تم ہماری زندگی میں اپنے چھوٹے بھائی کا حق نہیں مار سکتے۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، خادی نرم آواز میں بولا۔ یہ فیصلہ امرا اور اراکین سلطنت نے مملکت کی بہتری کے لیے کیا ہے، ہم نے تو صرف اس کی تائید۔ ملکہ حرسان نے خادی کی بات کاٹی۔ بات تو پھر وہی ہوئی کہ تم اپنے بھائی کا حق مارنے پر راضی ہو، لیکن اے مادر محترم، آپ کے لیے تو ہم دونوں بھائی یکساں ہونے چاہیے۔ پھر ہارون کی حمایت کیوں؟ آئندہ اگر خلافت ہارون کی اولاد میں رہے یا میری اولاد میں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا، ملکہ حرسان زور دے کر بولی۔ تو پھر مجھے سمجھانے کی بجائے اپنے علماء اور اراکین سلطنت کو سمجھائیے۔ خادی کا لہجہ بدلا۔ ہم انہیں سمجھائیں جو تمہاری ہی شے پر اور دولت و منصب کی خاطر تمہارے کمسن بیٹے کو ولی عہد بنائے جانے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ خادی، تو ہمیں کمزور مت سمجھنا، یہ ہارون بے اختیار ہے اور نہ ہی ہم۔ یہ کہہ کر ملکہ حرسان وہاں نہیں رکی۔ اے مادر محترم، تمہیں یہ دھمکی مہنگی پڑے گی۔ خادی بڑبڑایا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ خادی اب فوری طور پر ہارون کے خلاف نہ صحیح ملکہ حرسان کے خلاف ضرور کوئی خطرناک قدم اٹھائے گا۔ میں نے اس لیے خادی پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک دوپہر خادی نے مجھے تام گاہ میں طلب کیا تو اسے میں نے پلاؤ کھاتے دیکھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ہاتھ کھینچا اور بولا، اے جمیلہ، یہ پلاؤ بہت نفیس پکا ہے۔ ہماری مادر محترم سے کہنا کہ ہم نے اس طباق میں سے آدھا پلاؤ خود کھایا اور آدھا پسندیدگی کی وجہ سے ان کے لیے بیچ رہے ہیں۔ وہ نوش فرما لیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ میں کھٹک گئی اور میری سماعت میں وہ الفاظ گونجنے لگے جو کچھ دن پہلے ہی خلیفہ خادی نے اپنی ماں ملکہ حرسان کے لیے ادا کیے تھے۔ اے مادر محترم، تمہیں یہ دھمکی مہنگی پڑے گی۔ آج خادی کے دل میں ماں کی محبت کیسے جاگ اٹھی؟ میں نے سوچا، اسی وجہ سے میں نے خادی کی ہدایت پر دسترخوان سے طباق اٹھاتے ہوئے اس کی ذہن پر توجہ فرمائی۔ خادی نے طباق کے آدھے حصے میں زہر ملا دیا تھا۔ وہ پلاؤ زہر آلود تھا جو میرے ہاتھوں میں اپنی ماں ملکہ حرسان کو بھجوا رہا تھا۔ ملکہ حرسان کو دھوکے سے زہر دے کر مارنے کے لیے خادی نے طباق سے آدھا پلاؤ کھانے کا سوانگ رچایا۔ مقصد محض یہ تھا کہ اس کی ماں کو کسی طرح کا شک نہ ہو۔ میرے لیے تشویش کی بات یہ تھی کہ خادی کا ارادہ مچھی کو سورج شام ٹھہرانے کا تھا۔ میں چکرا کے رہ گئی۔ بحیثیت ایک خادمہ ایک طرف یہ ضروری تھا کہ میں خلیفہ کے حکم کی تعمیل کروں۔ میں کروں تو کیا کروں؟ طعام گاہ سے نکل کر اپنے قدم بڑھاتے ہوئے یہی ایک سوال میرے ذہن میں بار بار گردش کر رہا تھا۔ میں نے یہ محسوس کر لیا کہ خلیفہ کا خادم خاص دبے قدموں میرے پیچھے آ رہا تھا۔ خلیفہ خادی نے اسے میری نگرانی کی تاکید کی ہوگی۔ میں سمجھ گئی اور میرا ذہن مزید الجھ گیا۔ اب میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ طباق جس میں زہر آلود پلاؤ تھا اسے اٹھائے سیدھی چلتی رہتی۔ خلیفہ خادی کا خادم خاص ستونوں کی آڑ لیتا ہوا کچھ فاصلے سے میرے تعاقب میں تھا۔ اس طرح خادی غالباً یہ یقین دہانی چاہتا تھا کہ میں نے وہ زہر آلود پلاؤ اس کی ماں ملکہ حرسان تک پہنچایا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ یہ کام وہ ایک جنزادی سے لے رہا ہے تو یقیناً ایسی جرت نہ کرتا۔ میرے لیے اگر کوئی مشکل تھی تو محض یہ کہ میں آدم زادوں کے درمیان رہ کر ظاہر ہونے سے گریزاں تھی۔ یہ کسی بھی طرح میرے حق میں بہتر نہ تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم جنات سے آدم زاد ڈرتے ہیں، لیکن موقع لگ جائے تو ہمیں اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ میں اس لیے بہت محتاط رہتی تھی۔ اس وقت بھی میں قدم قدم آگے بڑھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح ملکہ حرسان کی جان بچاؤں کہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ آخر میرے ذہن میں ایک تدبیر آ ہی گئی۔ میں جب ملکہ حرسان کی اقامت گاہ میں داخل ہوئی تو خلیفہ کے خادم خاص کو واپس جاتے ہوئے دیکھا۔ ملکہ کی ایک خادمہ نے اسے میرے آنے کی اطلاع دی تو مجھے اندر بلوایا۔ قصر خلافت میں میرا شمار خلیفہ کی خادماؤں میں ہوتا تھا۔ ملکہ حرسان نے میرے ہاتھوں میں طباق دیکھا تو پوچھا، کیا تمہارے خلیفہ نے ہمارے لیے کچھ بھیجا ہے؟ جی ہاں ملکہ عالیہ، میں نے جواب دیا اور پھر خلیفہ خادی کی ہدایت کے مطابق بتانے لگی۔ اس طباق میں بہت عمدہ پلاؤ ہے۔ خلیفہ محترم نے اس طباق میں سے نصف پلاؤ خود تناول فرمایا اور آدھا پلاؤ پسندیدگی کے سبب آپ کے لیے بھیجا۔ اگر آپ اسے نوش فرما لیں تو خلیفہ محترم کو خوشی ہوگی۔ ہماری طرف سے اپنے خلیفہ کا شکریہ ادا کرنا۔ طباق ہماری خادمہ کو دے دو، ملکہ حرسان بولی۔ بہتر ہے ملکہ عالیہ، میں نے یہ کہتے ہوئے ملکہ کی خادمہ کو طباق تھمایا جو کہ وہی تھی۔ اسی لمحے میں نے ملکہ حرسان کو اپنے اثر میں لیا۔ ملکہ کے ذہن میں یہ شک پیدا کرنا کہ خلیفہ کا بیچا ہوا پلاؤ زہر آلود بھی ہو سکتا ہے میرے لیے کوئی مشکل کام نہ ہوتا۔ میں داستہ وہاں زیادہ دیر نہ رکی۔ واپسی کے وقت ملکہ حرسان کے چہرے پر میں نے پریشانی کے آثار دیکھ لیے۔ خشک اور یقین میں شک ہوتا ہے۔ ضروری یہ تھا کہ ملکہ حرسان کو یقین آ جاتا کہ پلاؤ واقعی زہر آلود ہے۔ اسی صورت میں وہ اسے کھانے سے گریز کرتے۔
ملکہ کے ذہن میں شک ڈالنا پہلا مرحلہ تھا تاکہ فوری طور پر وہ پلاؤ نہ کھائے۔ دوسرے مرحلے پر میں نے کچھ دیر بعد عمل کیا جب اپنے سکونتی حصے میں پہنچ گئی۔ آرس بھی وہاں موجود تھا جو دھیمی آواز میں مجھ سے بولا، اے دینار، کثرت کے باورچی خانے سے دوپہر کا کھانا آئے دیر ہو گئی۔ میں تیرے انتظار میں تھا کہ تو آ جائے تو ساتھ کھانا کھائے۔ تو کہاں چلی گئی تھی؟ ابھی بتاتی ہوں، پہلے تو مجھے ایک آدم زادی کی جان بچا لینے دے۔ کون ہے وہ آدم زادی؟ آرس نے چونک کر پوچھا۔ خلیفہ ہادی کی ماں ملکہ ہرسان، میں نے کہا۔ پھر بولی، اب کوئی سوال نہ کرنا۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنی جناتی پر اسرار صفات کو متحرک کیا، اپنی آنکھیں بند کر کے ملکہ ہرسان کو دیکھا۔ وہ دور رہ کر بھی کسی آدم زادے کو اپنے اثر میں لینے کا تجربہ میں نے پہلے بھی کیا تھا اور کامیاب رہی تھی۔ میں نے اسی تجربے پر عمل کرتے ہوئے ملکہ کے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اسے ایک راز سجائی۔ ہاں، اس طرح پتہ چل سکتا ہے، ملکہ ہرسن بڑبڑائی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ ایک جنزادی سے مرنے سے بچا رہی ہے۔ وہ جو کچھ سوچ رہی ہے اس کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے۔ میری تجویز ہی کو اپنی سوچ سمجھتے ہوئے ملکہ نے اپنی خادمہ کو طلب کیا۔ زہر آلود پلاؤ کا طباق ابھی تک اس کے سامنے رکھا تھا۔ ملکہ ہرسان کے حکم پر ذرا ہی دیر میں خادمہ ایک بلی کو گود میں اٹھا لائی۔ خان پوش ہٹا کر ملکہ نے پلاؤ سے ایک بوٹی اٹھائی۔ اسی دوران میں خادمہ نے بلی کو فرش پہ چھوڑا۔ ملکہ نے گوشت کی وہ بوٹی بلی کے آگے ڈال دی۔ یقیناً وہ کوئی سریع تاثیر زہر تھا جس نے چند لمحوں میں بلی کی جان لے لی۔ خادمہ جو ابھی تک وہی موجود تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ملکہ ہرسان مضبوط اعصاب کی مالک تھی، اس نے اسی لیے جلد قابو پر پا لیا۔ ہمارا حکم ہے کہ اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کروں گی، ملکہ ہرسان نے خادمہ کو مخاطب کیا، پھر اسے مزید ہدایت دے کر ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ گئی۔ خادمہ نے وہ مردہ بلی اٹھائی اور دوسرے ہاتھ میں طباق سنبھالے وہاں سے نکل گئی۔ میری توجہ ملکہ ہرسان کے ذہن پر تھی۔ وہ سوچ رہی تھی تو ہادی ہمیں بھی زہر دے کر موت کی نیند سلا دینا چاہتا ہے۔ اگر بر وقت ہمیں شک نہ ہوتا تو لازماً اس وقت ہم زندہ نہ ہوتے۔ ملکہ کے ذہن میں اب بہت سارے طوفان اٹھ رہے تھے۔ ملکہ ہرسن کی زندگی جس خطرے سے دوچار تھی وہ اسے پتہ چل چکا تھا۔ میں نے اس لیے آنکھیں کھولی۔ آرج اسی کا منتظر تھا۔ اسے میں نے قصر خلافت میں کھیلے جانے والے خطرناک کھیل کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ یہ کیسے لوگ ہیں اے دینار؟ آرج نے اظہار تعصب کیا۔ ماں، باپ، بیٹا، بھائی، ان اقتدار کے بھوکے ان آدم زادوں کے نزدیک تو کوئی بھی رشتہ محترم نہیں۔ ان میں اور درندوں میں فرق ہی کیا ہے؟ آدم زادوں کے لیے اتنا جذباتی مت ہوا کر اے آرج، چھوڑ اس غم کو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ پھر سمجھانے کے باوجود کھانا کھاتے ہوئے بھی آرج اسی طرح کی باتیں کرتا رہا۔ اسی شام خلیفہ ہادی نے مجھے تنہائی میں طلب کیا۔ اس کی وجہ مجھے پہلے ہی معلوم تھی۔ وہ اپنی ماں کے مرنے کی خبر کا منتظر تھا۔ ہر طرح کی احتیاط اور بندوبست کے باوجود ناکامی اس کے لیے حیران کن تھی۔ وہ اسی جستجو میں تھا کہ کہاں غلطی ہوئی۔ اس نے یہی جاننے کی غرض سے مجھے بلوایا۔ اس کا ذہن پڑھ کر مجھے ساری باتیں معلوم ہوئی۔ اے جمیلہ، خادی نے مجھے اس انسانی قالب کے نام سے مخاطب کیا جو میں نے اپنایا تھا۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس نے پوچھا، تو جب پلاؤ کا طبق لے کر ہماری ماں کے حضور پہنچی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ جو کچھ ملکہ ہرسان نے کہا تھا میں نے بیان کیا۔ خادی نے مزید سوالات کیے، مثلاً میں وہاں کتنی دیر ٹھہری، یا ملکہ کو کن الفاظ میں اس کا پیغام دیا، پھر ملکہ نے کس رد عمل کا اظہار کیا، وغیرہ وغیرہ۔ بلا جھجک میں جوابات دیتی رہی۔ خادی میری طرف سے مطمئن تو ہوا، مگر بار بار اس کے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ ملکہ نے زہر آلود پلاؤ کیوں نہ کھایا؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ ملکہ کھانا کھا چکی ہو اور اسے بھوک نہ ہو۔ میں نے خادی کے دماغ میں یہ بات ڈال دی۔ ہاں، یہی ہوگا، اس نے سوچا اور مطمئن ہو گیا۔ بہت بڑی غلطی ہوگی یہ۔ میں نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے اس کے دماغ میں سرگوشی کی۔ ہارون کو اگر کسی طرح معلوم ہوا تو پھر اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس نے خلیفہ مہدی کی غیر فطری موت کو توبہ امر مجبوری قبول کیا، مگر ملکہ ہرسان کی موت برداشت نہیں کر سکے گا۔ خلیفہ خادی کے اقامتی حصے سے نکل آنے کے باوجود اس سے میرا ذہنی رابطہ قائم رہا۔ آخرکار اسے میں نے ڈرا دھمکا کر اور مختلف وسوسوں میں مبتلا کر کے اپنی ماں کے خون حق سے باز رکھا۔ کچھ دن سکون سے گزرے ہوں گے کہ ایک اور ایسا واقعہ ہوا جو مستقبل پر اثر انداز ہوا۔ حکمران خاندان کا قدیم نمک خوار وفادار ربی دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس تجربے کار بوڑھے کو باوجہ خادی نے مملکت کا وزیر بنایا تھا۔ ربی نے اپنی زندگی میں کبھی خادی کو اس قدر بے نکیل نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی ہارون کے خلاف براہ راست کوئی کارروائی کرے۔ وہ خلیفہ ہادی کو ہمیشہ ایسے ہی مشورے دیتا کہ خاندان میں اختلافات پیدا نہ ہو سکے۔ ربی جیسا زیرک کو وزیر نہ رہا تو خلیفہ ہادی نے اپنے بچپن کے دوست ابراہیم خزانی کو وزارت کے عہدے پہ متعین کیا۔ یہ وہی ابراہیم خرانی تھا جس کی صحبت بد سے بچانے کے لیے
خادی کے باپ مرحوم مہدی نے عبداللہ بن مالک کو مقرر کیا۔ اپنے احتیاط کو کام میں لاتے ہوئے عبداللہ بن مالک نے ابراہیم خرانی اور خادی کے دوسرے اوباش و آوارہ دوستوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ ماضی کے اسی تصور پر خلیفہ خادی عبداللہ کو قتل کرا دیتا اگر میں نے مداخلت نہ کی ہوتی۔ میں تفصیل سے اس واقعے کا ذکر کر چکی ہوں۔ بہرحال ابراہیم خرانی وزیر بنا تو حکومت کے ایوانوں میں ایک بار پھر طوفان کے آثار نظر آنے لگے۔ قدیم دوستی کے ناطے ابراہیم خرانی کا کہنا بھی یہی تھا کہ ہارون کی بجائے خادی اپنے کمسن بیٹے جعفر کو ولی عہد بنائے۔ وقتی طور پر جو ہنگامہ تھما گویا اثر نو شروع ہو گیا۔ ولی عہد ہونے کی بنا پر ہارون کو افواج کی طرف سے مختلف مواقع پر تعظیم دی جاتی۔ ابراہیم خرانی نے خلیفہ خادی کو ایک روز مشورہ دیا کہ افواج کو ہارون کی تعظیم سے روک دیا جائے۔ اس نے دلیل دی، جب امیر المومنین اپنے پسر جعفر کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو پھر ہارون کی تعظیم افواج کو نہیں کرنی چاہیے۔ اول دن سے ہی جو امراء اپنی ذاتی مفادات کے حصول کی خاطر خلیفہ خادی کی چاپلوسی پر مستعد رہتے انہیں بھی موقع مل گیا۔ ایک امیر یزید بن فرید کہنے لگا، ہارون تو خلیفہ زادے کے خط پر ولی عہد کے لیے بیعت کر لے، مگر اصل فتنے کی جڑ یحییٰ بن خالد برمکی ہے، وہی ہارون کو ایسا کرنے سے روکتا رہتا ہے۔ خلیفہ خادی اپنے مطلب کی بات فوراً سن لیتا، یوں بھی اس میں سمجھ بوجھ کی کمی تھی، وہ بے حد جذباتی اور کانوں کا کچا تھا۔ اپنی سی مزاج کے سبب خادی نے اسی وقت افواج کے لیے حکم جاری کیا کہ وہ ولی عہد کی حیثیت سے ہارون الرشید کو تعظیمی سلام نہ کرے۔ اجرائے حکم کے بعد وہ کہنے لگا، مجھے تو یحییٰ بن خالد ہی فسادی لگتا ہے، وہیں میرے بھائی کو بڑکاتا ہوگا۔ میں ابھی اسے طلب کرتا ہوں، اسے بھی پتہ چلے کہ ذلت کسے کہتے ہیں اور لگائی بجائی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب دیوان خاص میں خادی کی چاپلوسی کرنے والے امراء ہارون کے اتالق یحییٰ بن خالد کے خلاف خادی کو بڑکا رہے تھے تو ابراہیم خرانی نے ایک اور شوشہ چھوڑا، کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہاں دیوان خاص میں بلا کر اس سازشی زغزغہ کو ذلیل کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، تو پھر بولو ابراہیم، تمہاری صلاح کیا ہے؟ خلیفہ خادی نے پوچھا۔ یحییٰ کو دربار عام میں طلب کر کے ذلیل کیا جائے۔ اے امیر المومنین، اس سے یہ ہوگا کہ حضور کے دوسرے مخالفین بھی عبرت پکڑیں گے، انہیں بھی خوف ہوگا کہ ہارون کے حمایتی یحییٰ کی طرح ذلیل و رسوا کیے جا سکتے ہیں۔ ابراہیم خرانی نے زہر اگلا۔ اس زہر کو خادی نے امرت سمجھ کر فوری طور پر قبول کیا۔ دوسرے دن صبح خلیفہ خادی کے حکم پر یحییٰ بن خالد دربار عام میں حاضر ہوا۔ حیرت یہ گزری کہ ان دنوں ہارون الرشید نے خلیفہ خادی کے دربار میں جانا ترک کیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو صورتحال نہ جانے کیا ہوتی۔ خادی اس پر بھی ناخوش تھا کہ ہارون اس کے دربار میں حاضر نہ ہوتا۔ در حقیقت اب کھل کر یہ بات سامنے آئی کہ خادی اپنے بھائی ہارون کا حق مارے کے در پہ ہے تاکہ آئندہ خلافت اور حکومت و اقتدار اس کی نسل میں رہے۔ اسی بنا پر دونوں بھائیوں میں کشیدگی پیدا ہو گئی جو کسی سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ ہارون تو چپ رہتا مگر خادی برسر عام اس کی مخالفت کا ذکر کرتا۔ خادی اکثر کہتا، مجھے ہارون پر ہر طرح سبقت حاصل کرنا ہے، میرے باپ نے ہارون کو نہیں مجھے اپنا ولی عہد بنایا۔ دوم یہ کہ عمر اور رشتے میں بھی ہارون سے میں بڑا ہوں، میں خلیفہ وقت ہوں اور مجھے جو مرتبہ عزت حاصل ہے ہارون کو نہیں۔ اسے چاہیے کہ وہ بہر اعتبار میری اس برتری کو دل سے تسلیم کرے۔ میں جو فیصلے کروں ہارون پر لازم ہے کہ انہیں مانے۔ ہارون کی طرف سے مسلسل خاموشی نے خادی کا حوصلہ اور بڑھایا۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن جب دربار عام میں یحییٰ بن خالد حاضر ہوا تو خادی نے ذرا یہ خیال نہ کیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس سے خود اس کے خاندان پر خرف آئے گا۔ اسی کے ساتھ یہ کہ ہارون کو جب ان باتوں کی خبر ہوگی تو اسے بھی تکلیف پہنچے گی۔ بول اے یحییٰ کہ تو ہمارے خاندان کا نمک خوار ہے کہ نہیں؟ خلیفہ خادی رونت سے بولا، حالانکہ اس کے بڑے بھائی بالائی دانت بولنے کی وجہ سے نمایاں ہو گئے تھے اور کافی عجیب لگ رہے تھے۔ یہ تماشا دیکھنے کے لیے اس وقت خود میں دربار میں موجود تھی، اس کے لیے مجھے جمیلہ کے انسانی قالب سے باہر نکلنا پڑا۔ میں نے دانستہ خلیفہ خادی کو چھیڑنے کی خاطر اس سے سرگوشی کی، یا خادی اتبک۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی ہنسی ضبط کی جب خلیفہ خادی کو سختی سے ہونٹ بیچتے دیکھا۔ ایسا اس نے محض اپنی عادت کے مطابق کیا۔ ایک عمر تک اس سے یہی کہا جاتا رہا اور اب کافی عرصے کے بعد بھی یہ الفاظ سن پر اس پر حسب سابق رد عمل ہوا۔ وہ یہ الفاظ سن کر چونکا تو ضرور مگر فطری حمق کی بنا پر اس نے غور نہ کیا کہ بولنے والا یا اسے تاکید کرنے والا کون ہے۔ اس کی توجہ تو اپنی جھوٹی شان و شوکت دکھانے پر مرکوز تھی۔ وہ تو یحییٰ کو ہونٹ بیچتے گو رہا تھا۔ اے امیر المومنین، یہ غلام تو آپ ہی کے خاندان کا پردردہ ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ادب سے جھک کر خادی کی بات کا جواب دیا۔ تو نے بالکل صحیح کہا اے بدبخت، خادی نے اکڑ کر کہا۔
تو ہمارا نہیں ہمارے خاندان کا پردردہ ہے۔ یحییٰ غریب کو گمان بھی نہ ہوگا کہ ہادی اس کی بات کو یہ معنی پہنا دے گا، پھر بھی وہ سنبھل کر کہنے لگا، امیر المومنین بھی تو اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، غلام نے جس کی نمک خواری کا اظہار کیا۔ تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہادی جان بوجھ کر یحییٰ کو بڑے دربار میں بے عزت کرتا رہا۔ تو نے پردردہ کہا ہے، نمک خوار نہیں۔ امیر المومنین نے بجا ارشاد فرمایا، غلام حضور کے خاندان کا نمک خوار بھی ہے اور پردہ بھی۔ یحییٰ نے عاجزی کا اظہار کیا، پھر وہی خاندان کی رٹ لگا رہا ہے۔ تو اے بے خبر، خاندان میں تو ہم ہی کیا دوسرے بھی ہیں، تو کیا وہ سب ہمارے ہم رتبہ ہو گئے؟ کہیں تو ہمارے چھوٹے بھائی ہارون کو بھی تو ہمارے برابر نہیں سمجھتا؟ پھر خادی نے رکے بغیر مزید کہنا شروع کیا، اچھی طرح سمجھ لے یحییٰ کہ ہم خلیفہ ہیں اور اسی وقت تیری کھال بھی کھنچوا سکتے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ تو اندر ہی اندر کیا چالیں چل رہا ہے۔ ہم تجھ سے پھر کہتے ہیں کہ عیاری چھوڑ دے، ہارون کی باتوں میں نہ آیا کر، وہ نصیحت قبول کرنے والوں میں سے نہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہارون کو خود تو بھی ہمارے خلاف بھڑکاتا ہے۔ اے امیر المومنین، آپ ہی نے تو خلیفہ مرحوم اور اپنے والد بزرگوار کے بعد اپنے بردر ہارون الرشید کی مدار الخامی کی خدمت میرے سپرد کی ہے۔ اگر یہ امر حضور کی مرضی کے خلاف ہو تو غلام جاں نثار فوراً علیحدہ ہو جائے۔ یحییٰ نے کہا، میں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ موت کے خوف نیز پر دربار میں ذلت سے یحییٰ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے اس آدمزاد یحییٰ پر ترس آیا۔ میں نے ایک بار پھر خادی سے سرگوشی کی، ٹھیک تو کہہ رہا ہے یحییٰ، اسے یہ عہدہ تو نے ہی تو دیا ہے۔ اگر تو نے یحییٰ کو اس عہدے سے ہٹا لیا تو ہارون بالکل بے قابو ہو جائے گا۔ چونکنے، بخلانے یا کوئی اونگی بونگی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں تیرے ضمیر کی آواز ہوں۔ میری مداخلت کے بعد ہادی کے چہرے کا تناؤ ختم ہوا۔ اہل دربار بھی اس پہ حیرت زدہ رہ گئے کہ خلیفہ کا غصہ ایک دم ٹھنڈا کیسے ہوا۔ ذرا دیر خاموش رہ کر خادی نے وہی پرانا راگ شروع کر دیا، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے جعفر کو اپنا ولی عہد بنا دیں اور ہارون کو موصول کر دیں، لیکن ایسا تبھی ممکن ہے کہ ہمارے کہنے پر ہارون اپنے بھتیجے کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ خادی کہنے لگا، وہ یحییٰ سے مخاطب تھا مگر اب اس کے لہجے میں سختی نہ تھی۔ یہ غلام بخوبی سمجھتا ہے کہ امیر المومنین کی منشا کیا ہے۔ یحییٰ نے خلیفہ کی آواز میں نرمی دیکھی تو اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ واقعہ یہ ہے کہ یحییٰ بے وقوف نہ تھا، اسے بے وقوف تھا کہ ہارون الرشید باصلاحیت و ذہین ہے، ولی عہد جعفر کو نہیں بلکہ ہارون کو رہنا چاہیے۔ پھر بھی یحییٰ میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ اپنے دل کی ساری باتیں کسی لاگ لپیٹ کے بغیر بیان کر دے۔ اے یحییٰ، خوفزدہ نہ ہو، ڈر صرف اللہ سے، خادی سے نہیں۔ میں نے یحییٰ کے دماغ میں یہ بات ڈالی، خادی کی طرح اسے بھی میں نے یہی باور کروایا کہ اسی کے ضمیر کی آواز ہوں۔ اس کے لیے مجھے انہی دنوں آدم زادوں کی مردانہ آوازوں کی نقل کرنا پڑی۔ ہم جنات ایسا کرنے پر بھی قادر ہوتے ہیں۔ آواز بدلنا تو الگ رہا، ہم جنات تو ظاہر ہونے کی صورت میں اپنی جنس بھی بدل سکتے ہیں، یعنی میں ایک جن زادی ہونے کے باوجود کسی مرد کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتی ہوں، اور بالکل اسی طرح کوئی جن عورت بھی بن سکتا ہے۔ یہ پیکر خیالی بھی ہو سکتے ہیں اور اصلی بھی۔ اصلی میں اس صورت میں جبکہ میں دانستہ کسی مرد کے جسم میں اتر جاؤں، ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ میں دیکھنے والوں کو ایک آدمزاد مرد ہی نظر آؤں گی۔ پھر جب میں اس انسانی پیکر کی آواز میں بولنے لگوں تو بھلا کون یقین کرے گا کہ اس نے جو کچھ دیکھا، محسوس کیا یا سنا سب کچھ غلط تھا۔ سو بعض اوقات آدمزاد جو کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہم جنات کو آدمزادوں کی نظروں سے اس لیے اوجر رکھا کہ ابو الجن اس نے یہ خواہش بار بار کی جسے شرف قبولیت عطا ہو گیا۔ ایک جنزادی ہونے کی بنا پر میں بھی خلیفہ ہادی کے دربار میں موجود تمام آدمزادوں کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی اور اپنی جناتی صفات سے کام لے رہی تھی۔ میرے لیے زیر اثر یحییٰ بن خالد بڑے دربار میں سچ بولنے پر آمادہ ہوا۔ میں نے طے کیا کہ یحییٰ کی راز گوئی پر اگر خلیفہ ہادی بے سرا ہو گیا تو اسے سر میں لے آؤں گی۔ اس کے لیے مجھے خادی کو بھی اپنے اثر میں لینا پڑتا۔ اے امیر المومنین، اگر عیان سلطنت اور عوام کو بدعہدی و دہلف شکنی پر مجبور کریں گے، نیز اپنے پدر بزرگوار کی وصیت پر قائم نہیں رہیں گے تو یہ ہرگز مناسب نہ ہوگا۔ یحییٰ نے بلا جھجک کہنا شروع کیا، اس کا سبب یہ ہے کہ جس کو آپ اپنے بعد تحت حکومت کا مالک مقرر کر رہے ہیں اس پر بھی ناگوار اثر مرتب ہوگا۔ اس فیصلے سے کئی ایسی سیاسی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی جن کو سلجھانا دشوار ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ہارون الرشید کے بعد جعفر کی ولی عہدی کی بیعت لی جائے گی تو ایسا کرنا مصلحت وقت کے عین مطابق ہوگا۔ یہ الفاظ اس شخص یحییٰ نے ادا کیے تھے جسے کچھ ہی دیر پہلے خلیفہ ہادی نے کھال کھچوانے کی دھمکی دی تھی۔ اس پر بھی جو سچ تھا اس نے کہہ دیا۔ اسی سبب فوری طور پر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔
اہل دربار کے چہروں سے صاف ظاہر تھا کہ یحییٰ کی سچی باتوں نے انہیں متاثر کیا تھا۔ جو صورتحال پیش تھی اس میں کلمہ حق وہی کہہ سکتا تھا جسے اپنی جان کی پرواہ نہ ہو۔ خلیفہ خادی پر بھی اس کا اثر ہوا۔ مزید کام میں نے دکھایا۔ ٹھیک ہے یحییٰ، ہم تمہاری رائے پر غور کریں گے۔ خلیفہ خادی نرم آواز میں بولا، تم جا سکتے ہو۔ یحییٰ نے اس پر خلیفہ کا شکریہ ادا کیا اور دربار سے رخصت ہوا۔ اب وہاں میری موجودگی کی ضرورت نہ تھی۔ دربار عام یا دیوان خاص میں کسی اجلاس کے دوران میں خلیفہ وقت کے ذاتی خدام کی موجودگی طلب کیے بغیر ضروری نہ تھی۔ یہ طلبی بھی اس وقت ہوتی جب خلیفہ کو کوئی ذاتی کام ہوتا، ورنہ تو دربار عام اور دیوان خاص کے لیے علیحدہ غلام کنیزیں وغیرہ تھے۔ ان کے مقابلے میں ذاتی خدام کی زیادہ اہمیت تھی۔ یہ خدام قصر خلافت میں ہر جگہ آ سکتے تھے۔ جب خلیفہ دربار عام یا دیوان خاص میں ہوتا تو عموماً اس کے ذاتی خدام اپنی اپنی قیام گاہوں میں آرام کرتے۔ ابھی چونکہ دربار ختم نہ ہوا تھا اور میں جس مقصد سے وہاں گئی تھی پورا ہو چکا تھا، اسی سبب مجھے اپنی قیام گاہ تک پہنچنے میں دیر نہ لگی۔ بمشکل لمحہ پر میں وہاں پہنچ گئی۔ انسانی کالبوں میں رہ کر جنات کے لیے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، یوں بھی مجھے عارض کا خیال تھا۔ میں اسے جلدی یہ نہیں بتا سکی کہ جمیلہ کے قالب سے نکل کر جا رہی ہوں۔ میں نے اول تا آخر ساری بات بتائی اور آخر میں عارض سے پوچھا، تیرا کیا خیال ہے خلیفہ خادی ہارون کو اس کا حق دے دے گا؟ ممکن ہے کہ خادی اس پر آمادہ ہو جائے، مگر شاید اس کی عمرہ، خاص طور پر وزیر ابراہیم خرامانی، ہارون کو ولی عہد نہ رہنے دے۔ عارض سنجیدگی سے حالات کا جائزہ لینے لگا۔ دراصل یہ کچھ اور ہی کھیل معلوم ہوتا ہے۔ خودغرض عمرہ اور وزیر ابراہیم خرانی خلیفہ زادہ جعفر کی آڑ میں سلطنت کے سیاہ و سفید کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے جعفر ابھی بچہ ہے۔ اگر اس کے لیے ولی عہدی کی بیعت لے لی جاتی ہے تو اقتدار کے بھوکوں کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا۔ اگر ہارون کسی طرح اپنے حق سے دستبردار کر دیا جاتا ہے تو پھر جعفر ہی ولی عہد ہوگا۔ تب عین ممکن ہے کہ خودغرض لالچی عمرہ وزیر ابراہیم خرانی کو ساتھ لے کر خادی ہی کو راستے سے ہٹائے۔ کم سن جعفر بلا ان کا کیا بگاڑ لے گا؟ بات تو تیری ٹھیک لگتی ہے عارض، میں نے اعتراف کیا، پھر اسے چھیڑا۔ لگتا ہے کہ تو بھی اب عقل سے کام لینے لگا ہے۔ عارض پھر مسکرا کے رہ گیا۔ اس وقت شاید وہ مزید چھیڑ چھاڑ کا متحمل نہیں تھا۔ پھر وہی ہوا جو عارض نے کہا تھا۔ خلیفہ ہادی چاپلوس عمرہ اور اپنے وزیر کی باتوں میں آیا۔ انہوں نے ایک بار پھر یحییٰ پر وہی الزامات لگائے۔ اب انہوں نے صاف صاف الفاظ میں کہنا شروع کر دیا کہ ہارون کو جعفر کی بیعت سے یحییٰ روکتا ہے۔ اپنے الزامات کی دلیل میں وہ برصد دربار یحییٰ کی حق گوئی کو پیش کرتے۔ وزیر ابراہیم خرانی نے خلیفہ ہادی کو مشورہ دیا کہ یحییٰ کو زندان میں ڈال دیا گیا تو پھر ہارون کو بہکانے والا کوئی نہ رہے گا۔ وہ اپنے بھتیجے کے حق میں ولی عہدی پر بضد نہ ہوگا۔ خلیفہ ہادی کے پاس عقل تو تھی نہیں، جو بھی جیسی بات بجا دیتا اس کے مفاد کی ہوتی فوراً بے سوچے سمجھے مان لیتا۔ وہ غیر ضروری بات طور پر جذباتی تھا، گھڑی میں ہنسنے لگتا، گھڑی میں کسی بات پر اسے غصہ آتا۔ وزیر ابراہیم خرانی کو یحییٰ سے اس لیے کہ تھی کہ ہادی کے دور آوارگی میں یحییٰ بھی ابراہیم کو اس کا ذمہ دار کہتا۔ یحییٰ میں بہرحال اتنی جرأت نہ تھی کہ خلیفہ زادے اور مملکت کے ولی عہد کو آوارہ کہہ سکتا۔ اگر وہ ایسا کہتا بھی تو غلط نہ تھا۔ خادی واقعی بہت بگڑا تھا۔ اس نے خلیفہ بننے کے بعد بھی نبید پینا نہیں چھوڑی۔ اس زمانے میں کھجور سے نبید بنائی جاتی، شراب کے بجائے نبید کا استعمال عام تھا۔ خادی کی صحت پر بھی نبید زیادہ پینے کے برے اثرات پڑے، مگر وہ کسی کو خاطر ہی میں کب لاتا جو طبیبوں کی باتوں پر دھیان دیتا۔ یحییٰ کو قید کرنے کے کچھ دن بعد خاتی نے تنہائی میں ہارون کو طلب کیا۔ جمیلہ کی انسانی قالب سے نکل کر میں بھی وہاں پہنچی۔ وہ رات کا وقت تھا۔ مجھے جب اس طلبی کا علم ہوا تو چکنے ہو گئی۔ ہادی سے کچھ بید نہ تھا۔ نبید کے زیر اثر وہ کوئی بھی خطرناک اور غیر ذمہ دار قدم اٹھا سکتا تھا۔ مسلمانوں کی اس مملکت کو کسی غلط فیصلے سے ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا، جس کا دائرہ روم تک پہنچ چکا تھا۔ عیسائیوں پر مسلمانوں کی داغ بٹھانے والا نوجوان ہارون تھا، جسے خادی امور سلطنت سے عملاً قطع الگ کر چکا تھا۔ مجھے خادی جیسے منتقی مزاج آدم زاد کی طرف سے یہ خطرہ بھی لاحق تھا کہ وہ اپنے مقصد کے حصول کی خاطر کہیں چھوٹے بھائی کو راستے سے نہ ہٹا دے۔ اس کے لیے وہ کوئی شاطرانہ چال چل سکتا تھا۔ جو شخص، جو بدقسمت آدم زاد اپنی ماں کو زہر دلانے کی کوشش کرے، وہ بھلا بھائی کے ساتھ کیا رعایت کر سکتا ہے؟ اگر میں نے مداخلت نہ کی ہوتی، خادی کے ذہن میں یہ بات نہ بٹھا دی ہوتی کہ ملکہ حرسان کا قتل اس کے اقتدار کو ختم کر سکتا ہے، تو وہ ملکہ حرسان کو کسی صورت زندہ نہ چھوڑتا۔ خادی کے عزائم مجھ سے چھپے نہ تھے، اسی لیے مذکورہ شب میں اس حصے میں پہنچی جو خلیفہ وقت کے لیے محسوس تھا اور جس کی عالیشاہ نشست گاہ میں خادی اور ہارون کے سوا اس وقت کوئی نہ تھا۔ اے
عزیز از جان برادر، ہادی نے ہارون کو مخاطب کیا تو اس کی آواز سے منافقت کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہم نے تمہیں تنہائی میں اس لیے طلب کیا کہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کوئی نہ سن سکے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ کچھ اراکین سلطنت، امراء اور قریبی متعلقین تمہیں غلط صلاح و مشورے دیتے ہیں۔ ان کا مقصد ہمارے خاندان میں نفاق ڈال کر اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہادی کہتا رہا اور ہارون خاموشی کے ساتھ سنتا رہا۔ وہ اپنے بڑے بھائی کی مسند پر اس کے سامنے دوزانوں بیٹھا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ بڑا بھائی ہونے کے قطع نظر بطور خلیفہ بھی وہ ہادی کو تعظیم دے رہا تھا۔ میں نے ہارون کے ذہن پر توجہ دی تو اطمینان ہوا۔ وہ اس ناوقت طلبی پر پوری طرح چوکنے اور محتاط تھا۔ اس کی کمر سے بندھی ہوئی چمڑے کی پیٹی میں تلوار اور خنجر موجود تھے۔ قصر خلافت میں رہنے کے باوجود وہ عموماً مسلح ہی رہتا۔ مجھے اس انتہائی احتیاط کی وجہ بھی اس کا ذہن پڑھ کر معلوم ہوئی۔ ملکہ حرسان کو جو واقعہ پیش آیا اس سے ہارون کو آگاہ کرتے ہوئے ملکہ نے تاکید کی تھی کہ ہادی کی طرف سے ہوشیار رہے۔ ہارون کی یہ اعلیٰ ظرفی تھی کہ وہ ملکہ حرسان کے سمجھانے بچانے پر وہ اپنا غصہ پی گیا۔ ملکہ حرسان نے اس موقع پر ہارون سے کہا، ہادی کی یہ جسارت ہم پر قرض ہے اور ہمیں یہ قرض وقت آنے پر چکائیں گے۔ ان الفاظ کے معنی سمجھنا میرے لیے مشکل نہ تھا۔ گویا خود کو زہر دیے جانے کی ناکام سازش کا جواب ملکہ حرسان خود ہی ہادی کو دینا چاہتی تھی۔ اس وقت ہارون کے ذہن کا مطالعہ کر کے مجھے اور بھی بہت سی کام کی باتیں معلوم ہوئی۔ اس کے باوجود میرے اندیشے کم نہ ہوئے۔ ہادی اب بھی ہارون سے ہم کلام تھا۔ تو اے برادر، ہم نے انہی نفاق ڈالنے والوں میں سے ایک یکشا بن خالد کو گرفتار کرا کے قید میں ڈلوایا۔ ہمیں معتبر ذرائع سے یہ اطلاع ملی تھی کہ تمہیں جعفر کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ تمہارے حاضر باش مفسدی اس پر معترض ہیں۔ یہ اطلاع درست ہے نا؟ ہادی نے بڑی چالاکی سے ہارون کو گھیرنا چاہا۔ گستاخی معاف اے امیر المومنین، جن لوگوں نے آپ کو اطلاع دی ہے وہ دروغ گو ہیں۔ ہارون دھیمے اور پرسکون لہجے میں بولا، آپ ہرگز ان کی باتوں پر یقین نہ کریں۔ ایک بات آپ سے اور عرض کرنی تھی کہ اللہ نے ہمیں اتنی عقل عطا کی ہے کہ ہم اپنے دوست اور دشمن کو پہچان سکیں۔ ہمیں کوئی یکشا نہیں بہکا سکتا۔ اگر آپ نے ہمارے بارے میں ایسا فرض کر لیا تو ہمیں اس پر افسوس ہے۔ گویا آپ ہمیں اس قدر کم عقل تصور کرتے ہیں کہ ہم کسی کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں۔ ہارون کی بات سن کر ہادی کی تیوریاں پر بل پڑ گئے۔ وہ کس قدر سخت آواز میں بولا، ہم زیادہ بات بڑھانے کے حق میں نہیں۔ تم بھی جانتے ہو کہ ہمارا منشا کیا ہے۔ تمہیں سوچنے کے لیے اور فیصلے کی خاطر ہم وقت دیتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ تم فہم و ادراک سے کام لوگے۔ ہارون، اس بات کو اپنی گرہ میں باندھو کہ تمہیں آخر کار اپنی ضد چھوڑنی پڑے گی۔ اے امیر المومنین، مجھے رخصت کی اجازت ہے۔ ہارون نے ہادی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ہادی نے ناگواری کے ساتھ کہا، اجازت ہے، مگر یہ بات ذہن میں رکھنا کہ سوچنے کے لیے تمہارے پاس وقت محدود ہے۔ ہارون مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ آیا۔ ہادی نے یقیناً اندازہ کر لیا تھا کہ ہارون بآسانی اپنا حق نہیں چھوڑے گا۔ اب میرے وہاں رکنے کا کوئی جواز نہ تھا، لیکن مجھے بے قصور یحییٰ بن خالد کا خیال آیا۔ وزیر ابراہیم خرانی کے کہنے پر خلیفہ ہادی نے اسے بلا وجہ زندان میں ڈلوایا۔ یہ محض انتقامی کارروائی تھی۔ ہادی کے عتاب سے برسر دربار تو میں نے یحییٰ کو بچایا، مگر ابراہیم خرانی اور اس کے خم خیال امرا نے آخر کار یحییٰ کو زندان کی ہوا کھلا ہی دی۔ مغل تاجدار ہمایوں کے عہد میں جا کر مجھے تجربہ بھی ہو چکا تھا کہ عموماً حکمران یا برسر اقتدار طبقے کے افراد کسی بھی شخص کو زندان میں بیچ کر بھول جاتے ہیں۔ ایسا غریب یحییٰ کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ زندان ہی میں اپنی عمر کا باقی حصہ گزارتا اور کسی کو اس کا خیال بھی نہ آتا۔ یہی سوچ کر میں ایک مرتبہ پھر گویا خلیفہ ہادی کے ضمیر کی آواز بن گئی، اے ہادی، تو نے یحییٰ جیسے سچے اور اچھے آدمی کو زندان میں ڈلوا کر اچھا نہیں کیا۔ میں نے ہادی سے سرگوشی کی تو وہ اچھل پڑا۔ ابھی وہ اپنی نشست گاہ سے اٹھا نہیں تھا۔ یہ تو میری آواز مجھے سنائی دے رہی ہے۔ خلیفہ ہادی ڈری ڈری آواز میں بڑبڑایا، ہاں اے عادی، یہ تیری ہی آواز ہے، یہ تیرے ضمیر کی آواز ہے، اس پر دھیان دے۔ میں نے تاکید کی، تو کیا میں کیا کروں؟ ہادی نے کہا، کرنا کیا ہے؟ یحییٰ کی رہائی کا حکم جاری کر۔ تو خلیفہ وقت ہے، تجھے آخر ایسا کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ تو یحییٰ سے بات تو کر کے دیکھ، اس کی باتوں میں وزن ہوتا ہے۔ اس سے تو جلوت میں نہیں خلوت میں مل، تجھے وہ قائل کر دے گا کہ تیرے حق میں وہی بہتر ہے جو اس نے دربار عام میں بھی کہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسے زندان سے نکلوا کر تنہائی میں بات کروں گا۔ ہادی کے لب ہلے۔ میں نے ہادی کا ذہن پڑھ کر جانا کہ اس وقت وہ سخت مضطرب ہے۔ اس کی وجہ ہارون الرشید سے گفتگو میں ناکامی تھی۔ ہادی پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ وہ شعر بھی کہتا تھا اور اس وقت اس پر یہی کیفیت طاری تھی۔ بعد میں ہادی نے یہ اشعار
اپنے خمنوا امرا کو بھی سنائے جو حقیقت خال تھے۔ ان اشعار کا عربی ترجمہ یہ تھا: میں نے قارون کو نصیحت کی مگر اس نے قبول نہ کی، اور جو نصیحت قبول نہیں کرتا وہ نادم ہوتا ہے۔ میں ایسی باتیں کہتا ہوں جو ارتباط کا سبب ہیں اور وہ اس سے دور بھاگتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ ظالم ہے۔ اگر مجھے امروز و فردا کا خیال نہ ہوتا تو چاروں ناچار میری بات اسے ماننا ہی پڑتے۔ میں اس رات خلیفہ خادی کے پاس سے لوٹ کر آئی تو عارض بیدار تھا، مگر جمیلہ محو خواب تھی۔ اس پر میں گہری نیند طاری کر گئی کہ کہیں پہلے کی طرح عارض کو اپنا شوہر ایوب سمجھ کر بے تکلفی سے پیش نہ آنے لگے۔ معاملات عشق میں صرف آدم زادیاں ہی نہیں، ہم جن زادیاں بھی بڑی کایا ہوتی ہیں اور اپنی جیسی کسی دوسری کو عشق میں حصے دار بنانے پر راضی نہیں ہوتی۔ جب میں نے جمیلہ کے جسم میں ظہور کیا تو مجھے بھی نیند آنے لگی۔ اے دینار، عارض نے مجھے مخاطب کیا، میں نے تجھے جمیلہ کے جسم میں اترے دیکھ لیا۔ یہاں تو میں تیرے انتظار میں سویا نہیں اور تو ہے کہ مجھے کچھ بتائے بغیر دوسری طرف کروٹ لے کر سونے لگی۔ اس وقت بہت زور کی نیند آ رہی ہے اے عارض، میں خوابیدہ سی آواز میں بولی۔ تو بہت اچھا ہے، میری ہر بات مان لیتا ہے۔ میں تجھے کل صبح تفصیل بتاؤں گی کہ خادی اور ہارون میں کیا بات ہوئی۔ خدا حافظ، شب بخیر۔ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ عارض کو بھی مجبوراً شب بخیر کہنا پڑا۔ معلوم نہیں وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ چیخو پکار، باغ دوڑ اور شور سے میری آنکھ کھلی۔ عارض بھی اٹھ کر بیٹھا۔ دارالخلافہ بغداد کے قصر خلافت میں رات کے وقت یہ ہنگامہ میرے لیے انتہائی تعجب خیز تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، میرے ذہن میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ قصر خلافت میں ہونے والے خلاف توقع ہنگامے پر میں کوئی توجہ نہ دیتی۔ یقیناً کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا تھا۔ عارض اور میں اگر اپنے انسانی پیکروں میں خدام کی حیثیت سے اس واقعے کا سبب معلوم کرنا چاہتے تو شاید ہمیں کامیابی نہ ہوتی۔ اس خیال سے میں نے جمیلہ کے قالب سے نکل کر اسے گہری نیند سلایا۔ میری تقلید میں عارض نے بھی ایوب کے پیکر کو چھوڑا اور اس پر نیند مسلط کر دی۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ دونوں بیدار ہو کے میرے اور عارض کے واسطے کوئی مسئلہ پیدا نہ کریں۔ ہم جنات کے لیے آدم زادوں کے جسموں میں رہنا آسان نہیں ہوتا، ہمیں بڑی احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ اس وقت بھی ہم نے ہنگامی صورتحال کے باوجود احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا۔ شور اس لمحے بھی سنائی دے رہا تھا جب میں عارض کے ساتھ اپنے اقامتی حصے سے باہر آئی۔ قصر خلافت کے گوشے گوشے کو منور کرنے والے شمع دانوں کی روشنی نصف شب سے پہلے ہی دھیمی کر دی جاتی۔ اس ہنگامے والی رات کو بھی ایسا ہی تھا۔ مدھم روشنی میں مجھے مسلح محافظ ادھر سے ادھر دوڑتے نظر آئے۔ جلد ہی میں عارض کو لے کر اس جگہ پہنچی جس کے گرد شمشیر بکف محافظوں نے حلقہ سا بنا رکھا تھا۔ جس جگہ پر بھیڑ لگی تھی وہیں سے کچھ فاصلے پر ہارون کی اقامت گاہ تھی۔ ہارون کا محسوس محافظ دستہ شب و روز اس حصے کی نگرانی کرتا۔ میں آگے بڑھ کر اس حلقے کے درمیان پہنچی تو دنگ رہ گئی۔ وہاں ایک آدم زاد کی لاش پڑی تھی اور آس پاس خون پھیلا تھا۔ لاش کا سر الگ کٹا تھا اور جسم کے بقیہ حصوں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ لاش کس کی تھی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کون تھے؟ ان سوالوں کے جواب میں نے معلوم کیے۔ قتل ہونے والا آدم زاد خلیفہ خادی کا ایک غلام تھا۔ اس نے آدھی رات گزرنے کے بعد چوری چھپے قصر کے حصے میں داخل ہونا چاہا جو ہارون کے تصرف میں تھا۔ نگرانی پر متعین ہارون کے محافظوں نے اس غلام کو دیکھ کر للکارا تو بھاگ اٹھا۔ محافظوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے گھیرا۔ غلام نے گھیرا توڑنے کے لیے نیام سے تلوار نکالی اور محافظوں پر ٹوٹ پڑا۔ کچھ محافظ زخمی تو ہوئے مگر انہوں نے غلام کے ٹکڑے کیے۔ عارض نے بھی اپنے طور پر یہ ساری باتیں معلوم کی۔ اے دینار، عارض مجھ سے کہنے لگا، کیا اس واقعے سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ہارون پر قاتلانہ حملے کے لیے خلیفہ خادی نے اپنے غلام کو بھیجا تھا؟ یہ الگ بات کہ اسے ہارون کے محافظوں نے دیکھ لیا اور مار ڈالا۔ ہاں، میں نے عارض کے خیال سے اتفاق کا اظہار کیا۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے، اس کی تصدیق انتہا ممکن ہے۔ اے عارض، میرے ساتھ چل، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا جاتا ہے۔ ہرچند میرے اور عارض کے قریب محافظوں کی صورت میں آدم زاد بھی موجود تھے مگر وہ ہماری آوازیں سننے سے قاصر تھے۔ آدم زادوں کو ہم جنات کی آوازیں اسی صورت میں سنائی دیتی ہیں جو خود ہم یہ چاہیں۔ عارض کو میں قصر خلافت کے مرکزی حصے میں لے آئی۔ قصر کے جن حصوں میں حکمران خاندان کے افراد کی سکونت تھی ان سبھی حصوں کی حیثیت محلو جیسی تھی۔ مرکزی حصہ خلیفہ کے لیے محسوس تھا۔ پہلے اسی حصے میں ملکہ حرسان کا قیام بھی تھا لیکن ہادی جب سے خلیفہ بنا ملکہ قصر ایک اور حصے میں منتقل ہو گئی۔ قصر کا یہ حصہ ہارون کی اقامت گاہ کے قریب تھا۔ یوں تو قصر خلافت میں حفاظتی انتظامات عام دنوں میں بھی بہت سخت رہتے لیکن ہنگامی حالات ہوتے تو اور بھی سختی بڑھتی جاتی۔
خاص طور پر خلیفہ وقت کی قیامگاہ کی حفاظت اس طرح کی جاتی جیسے دشمن اسی پر حملہ کرنے والا ہو۔ خلیفہ کا محافظ دستہ منتخب سپاہیوں پر مشتمل ہوتا۔ رات کے اس پہر بھی یہی تماشا دیکھنے کو ملا۔ محافظ دستے کے سپاہی اپنی اپنی تلواریں بے نیام کیے قدم قدم پر کھڑے اور چوکنا کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے وہ بغداد کے قصر خلافت کے بجائے میدان کا راس میں ہوں۔ وہاں سے گزر کر میں سیدھی خلیفہ ہادی کی خوابگاہ میں پہنچی۔ عارض میرے پیچھے تھا۔ ہادی مجھے اضطراب کے عالم میں ٹہلتا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں بے خوابی کا پتہ دے رہی تھی، جیسے وہ سویا نہ ہو۔ بے چینی کا اندازہ میں نے اس کے چہرے سے لگایا۔ اس کی خوابگاہ اپنی ملکہ کی خوابگاہ سے الگ تھی۔ خوابگاہ کے باہر قدموں کی چاپ اوپری۔ خادی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، کون ہے؟ خادی باروب آواز میں بولا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ رکا۔ حضور، امیر المومنین کا ادنا غلام سور۔ دروازے کی طرف سے آواز آئی، غلام بازیابی کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے؟ اجازت ملنے پر وہ خوابگاہ میں داخل ہوا، پھر خادی کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں بتانے لگا، غلام سب کچھ معلوم کر کے آیا ہے کہ شور اور اچانک ہنگامے کی وجہ کیا ہے۔ کیا تم نے ہمارے بردر ہرد ہارون کو بھی یہاں دیکھا؟ خادی نے سوال کیا۔ جی نہیں، اے امیر المومنین، جس جگہ اس غلام کو قتل کیا گیا وہاں سے حضور کے بردر ہرد کی اقامت گاہ کچھ فاصلے پر تھی۔ تاحکم ثانی ہم کسی سے نہیں ملیں گے۔ خادی نے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ سو ادب سے سر جھکا اور الٹے قدموں خلیفہ کی خوابگاہ سے نکل گیا۔ شمع دان کی لو دھیمی تھی۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت تھا کہ خادی آدھی رات گزر جانے کے باوجود ابھی تک سویا نہیں۔ میں نے خادی کے ذہن کو مزید ٹٹولا تو تفصیل معلوم ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ گزشتہ روز تنہائی میں خادی کے وزیر اور بچپن کے دوست ابراہیم خرانی نے اسے ہارون کو قتل کرانے دینے کا مشورہ دیا۔ خادی سے دوسری غلطی یہ ہوئی تھی کہ اس نے ہارون کو تنہائی میں طلب کر کے اپنے بیٹے کی وصیت پر مجبور کیا تھا۔ اسحاق قصر خلافت میں ہی رہتا، سو اسے ابراہیم خرانی کے حکم کی تعمیل میں دشواری نہ ہوئی۔ اسے ہارون کے قتل کا حکم اس کے نئے آقا ابراہیم خرانی نے دیا۔ خادی کو اسحاق کے مارے جانے کا افسوس تھا۔ اگر وہ زندہ بچ جاتا تو سارا الزام اس کے وزیر پہ آتا۔ زندہ گرفتار ہونے اور تفتیش کی صورت میں اسحاق ابراہیم خرانی ہی کا نام لیتا۔ یوں گویا خادی اپنے چھوٹے بھائی ہارون پر قاتلانہ حملہ کرانے کے الزام سے بچ جاتا۔ اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ ہارون کو راستے سے ہٹانے میں خادی کی مرضی شامل تھی۔ میں اسی سبب وہاں مزید نہ رکی۔ عارض بھی وہاں سے نکل آیا اور کہنے لگا، میں ٹھیک کہہ رہا تھا اے دینار، ہارون پر قاتلانہ حملہ براہ راست خادی کے حکم پر نہ سہی مگر اس میں خادی نے اعانت تو کی، اپنا ایک غلام تو اس کے لیے وزیر خرمانی کو دیا۔ اے عارض، تو مجھ سے اس طرح یہ بات کر رہا ہے جیسے میں خادی کو بے گناہ سمجھ رہی ہوں۔ میں دھیرے سے ہنسی۔ اس رات تو عارض اور میں اپنے اپنے انسانی قالبوں میں اتر کر سو گئے، لیکن میری تشویش دوسرے دن صبح برقرار تھی۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ حکمران خاندان کے اہم افراد پر پیش آنے والے غیر متوقع واقعے کا کیا رد عمل ہوا ہے۔ میرے نزدیک بغداد کی قصر خلافت میں 3 اہم شخصیات تھی، خلیفہ ہادی، اس کا چھوٹا بھائی ہارون اور ملکہ ہیرسان۔